11 करोड़ लोग एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इससे बड़ा जुर्म क्या है? ये बजट नहीं, ये गरीब के लिए सूली बनाई गई है। इस बजट में 47% सूद का हिस्सा है, यानी कि हमने कर्जा नहीं दे रहे, सिर्फ सूद पे करना है। 47%। कुरान में ये क्लियर लिखा हुआ है, सूद लेना और देना दोनों जराइम बराबर है। 5 साल के बाद एक बच्चा 10 लाख का कर्ज ही हो जाएगा। रुक जाओ, सूद का काम छोड़ दो। यहां तो जिड्डा लुच्चा ओडा उच्चा, 42,500 रुपया 5 बंदों के लिए वो रोटी लेके जाएगा। हमने एटम बम तो बना लिया है, मगर हमने एटम बम के ऊपर गरीबों का भेजा निकाल दिया। यहाँ पे एडवाइजर 7 करोड़ की गाड़ी में ठेले पे जाके पाँव मार के कहता है कि तुम टमाटर महंगे बेच रहे हो। अस्पतालों का मेयार ऐसा है जैसे ये काना काछा का कोई बाथरूम है। डॉक्टर हैं, सरकारी खुद डॉक्टर हैं, वो अपनी फैमिली का ऑपरेट करवाने के लिए प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। ये बजट बनाते वक्त IMF के पैगाम को पढ़ा गया है या कौम के ऊपर तलवार चलाई गई? ईरान को फील्ड मार्शल साहब ने 2 दफा जाके समझाया, हम खाना काबा के लिए मरने के लिए तैयार हैं, वहाँ हमले बंद कर दो। आपके सामने रिजल्ट आया, पाकिस्तानियों ने यूं ही डेवलप किया, पाकिस्तानियों ने वहाँ पे खून पसीना दिया। आज वो हमारे वीजे बंद कर रहा है। ये साबित कर दिया है फिरौन ने कि मिस्र में वो मरा हुआ फिरौन अरबों रुपए साल के कमा के दे रहा है, और हमारे फिरौन अरबों रुपए गरीबों के खा। आपके लाहौर का पानी का लेवल 20 फुट था 78 साल पहले, आज 400 फुट पे पानी चला गया है। ये प्लानिंग हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी तो हुकूमत को 16 अरब रुपए का नुकसान होना है पेट्रोल लेवी में, इसलिए उन्होंने कहा इसको बंद करो। सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लगा दी। और टैक्स छोड़े जी, 5 अरब डॉलर की लोगों की गरीबों की इन्वेस्टमेंट हुई, आज उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोचते हैं। सर आपने कहा जुल्म का निज़ाम भी चल सकता है, कुफर का निज़ाम भी चल सकता है, यहाँ पर ये अदल का निज़ाम कैसे नाफिज हो सकता है? कौन करेगा? IMF ने कहा है कि जिसके 200 यूनिट से नीचे भी हैं उसका सब्सिडी खत्म करो। जून और जुलाई में क्या होना है, ये मजा आएगा अगस्त में और सितंबर में। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करेंगे, तू ना होता, मैं ना होता, ये बिल ना होता, और काश ये वक्त के हुक्मरान ये फिरौन भी ना होते। 24 अरब रुपया डेली, यानी कि 1 अरब रुपया घंटे का गवर्नमेंट सूद दे रही है। 1 करोड़ रुपया घंटे का? हाँ जी, और 20 अरब रुपया रोज का बैंक से बारो कर रही है। अगले साल आपका कर्जा 1 लाख अरब हो जाएगा। मैं इमरान खान को पैगाम देता हूं और तमाम जमहूरी पार्टियों को पैगाम देता हूं, इनसे कंटिन्यू हुकूमत कराई जाए। इनकी सजा यही है, इनसे हुकूमत करवाई जाए। जिस तरह मियां बड़े मियां साहब ने कहा, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? ये एक दफा काम कट्टी कट्टा निकाल दो, इनको हुकूमत करवाओ। खुदा की कसम ये टैची पकड़ के ना चले जाए तो मुझे कहना। सेनेट की जो अक्सरियत है और सब ड्यूल नेशनल है, और ये डिसीजन मेकर है इस मुल्क के, बस जो ड्यूल नेशनल है। तलीम और सेहत पे अगर मैं थोड़ा 70 लाख बच्चा जो पैदा हो रहा है, उसने 3 साल के बाद स्कूल जाना है, उसके लिए बजट में प्लानिंग ही नहीं है। सर आपने बजट के ऊपर एक नज़म भी लिखी है, वो तो सुना दें। मुझे मेरे वतन अजीज पाकिस्तान का हिसाब दे दीजिए, मेरे हर जख्म का हिसाब दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दोस्तों, आज हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका लाहौर चैम्बर से ऐसे ताल्लुक़ है जैसे माजी के अंदर हमारे जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ था। यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ सदर रह चुके हैं। इस तरह हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसी तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं मियाँ अबूज़र शाह साहब, ये भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो मियाँ अबूज़र शाह साहब का जो मौज़ूए गुफ्तगू होता है, इनके गुफ्तगू का महवर है, वो सिर्फ सियासत बाय सियासत नहीं होता। ये मीशत पर भी बात करते हैं, ये अवामी मसाइल पर भी बात करते हैं, ये IPPs पर भी बात करते हैं, ये टैक्स के निज़ाम पर भी बात करते हैं, और हमेशा पढ़ी लिखी बात करते ही इनको सुना है। तो आज हमारे जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पर बजट का सेशन अभी 2-4 दिन पहले बजट पेश किया गया, तो बजट के ऊपर भी इनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर। आपसे सवाल पहले कर लेता हूँ ताकि आप अपने वहाँ से शुरू कर लीजिएगा। सर, सूद के हवाले से मैंने जिक्र कर दिया
آج کا میرا موضوع زیادہ ہے کہ ہم سود پہ بات کریں, کیونکہ قرضے اور سود دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. قرضے تو ہیں یہ ملک کے اوپر, لیکن سود کی ادائیگیوں نے اس ملک کو کھا لیا ہوا ہے. تو اگر ہم بات کریں سر اس بجٹ کی, تو اس میں 187 کھرب روپے کا ٹوٹل بجٹ ہے. اچھا, اور اس میں سے 82 کھرب روپے جو ہیں, 82 کھرب وہ سود اور قرضوں کی ادائیگی میں استعمال ہو چکے ہوئے ہیں. 8,206 ارب روپیہ اس سال ہم نے سود دینا ہے. بالکل. میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے جاتا ہوں. جی. جب ہمارے آقا نے مذہب مکمل کیا, جن کے لیے یہ کائنات بنی, اور قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ آیا ہے سود لینا اور سود دینا دونوں جرائم ہیں. اس بجٹ میں 47% سود کا حصہ ہے, یعنی کہ ہم نے قرضہ نہیں دے رہے, صرف سود پے کرنا ہے. 47%. ہاں, اور اس کی بھی بات سن لیں. جب میں نے فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کی اس وقت 22% مارک اپ تھا. یہ کب کی بات ہے سر؟ تقریباً 8 ماہ پہلے. ٹھیک ہے. کوشش کر کے 3 مہینے میں 22% سے میں 10.5% پہ مارک اپ لایا. اچھا. اس کی وجہ میں کافی پروگراموں میں یہ ذکر کر چکا ہوں, مگر صرف ایک ایگزامپل اس لیے دینے لگا ہوں ناظرین کو کہ میزان بینک کا ٹوٹل پیڈ اپ کیپٹل 18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب. اور 4 سال میں اس نے 204 ارب روپیہ نیٹ پروفٹ نکالا ہے. جس قوم کے سود خور اتنے مضبوط ہو جائیں گے, وہ قومیں قرآن کے نام پہ قرآن کے جٹلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. قرآن کا فیصلہ اٹل ہے, اور قرآن میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے سود لینا اور دینا دونوں جرائم برابر ہیں. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی. جب مسلمانوں نے دنیا کی فتوحات شروع کر دی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران پہ یلغار کر دی. جب ایران پہ چڑھائی کر دی تو رستم جو ایران کا اس وقت کا شہنشاہ تھا, جی, اس کی 1,00,000 کی فوج تھی, اور سعد بن ابی وقاص کے پاس صرف 25,000 لوگ تھے. 25,000 نہیں تھے, 25,000 دیوانے تھے جو اللہ کے لیے شہادت کے لیے تیار کھڑے تھے. تو جب رستم نے پیغام بھیجا, تم لوگ کون ہو؟ تم وہی ہو جو ریگستانوں میں خاک چھانتے ہو, تم وہی ہو جو اٹھنی کا دودھ پیتے ہو, تم میرے سے لڑو گے؟ حضرت ابی وقاص نے کہا جو 25,000 میں سب سے کمزور ہے, سپاہی, جرنیل نہیں سپاہی, اس کو بلایا. زید, رستم کو جا کے بتاؤ ہم کیوں یہاں آئے ہیں. اس کی 2 وجوہات تھیں. جی. رستم ایک نام تھا, پوری سلطنت ایران کی اس کے انڈر تھی. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بجٹ اصل ہے کیا. جب مسلمان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسی طرح ہی فٹ بال کی طرح اس کو ککیں لگتی ہیں اور پوری زمانے میں وہ تماشا بن جاتا ہے. جس طرح آپ کے حکمران 45 سال سے جمہوریت کے نام پہ اس قوم کو قرضئی کر دیا ہے. یہ تو میں پروگرام میں بتاؤں گا آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو پھر جب حضرت زید صاحب تشریف لے گئے, ایک ادنا سا سپاہی جس کے کمر پہ صرف اونٹ کی کھال تھی اور جو تلوار تھی میان میں اس کو بھی پیوند لگے ہوئے تھے, تو سلاروں نے روکا کہ ہمارے کمانڈر کو ملنے کے کوئی آداب ہیں. اس نے کہا کمانڈر کو پیغام بھیجو کہ سعد بن ابی وقاص کا ایک ادنا سا جونیئر ترین سپاہی تم سے ملاقات کے لیے آیا ہے اور تم نے پیغام بھیجا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو اس وقت اس نے تریخی جملہ بولا. اس نے کہا ہم لوگ عدل کے لیے یہاں آئے ہیں, تمہاری حکومت میں عدل نہیں. جب عدل رسوا ہوتا ہے تو قومیں رسوا ہو جاتی ہیں. 900 سال مسلمانوں نے حکومت کی,
آپ کے سامنے موجود ہے، وہ صرف عدل کی وجہ سے تھی۔ ناظرین، جب حضرت زید صاحب کو گیٹ پہ روکا گیا تو الچی نے پیغام بھیجا، نہیں، رستم کہہ رہے ہیں اسے اندر آنے دو، اور ریشمی صحیح کارپیٹ کے اوپر محل کے اندر گھوڑے سمیت پیش ہوا، اور وہ اترا نہیں۔ وہ احتراماً اس نے اس کے صوفے کے ساتھ گھوڑے کی لگام باندھی، اور جب وہ اترا تو اس نے اپنی نیزے کے ساتھ کارپیٹ کو چیرتا ہوا اس کے پاس پیش ہوا، تو رستم کے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ یہ کیا قوم ہے؟ رستم نے پوچھا، کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں ایران میں اس وقت عدل اور سود کا کام ہے اور ہم اس کو مٹانے آئے ہیں۔ نے کہا ہمارے پاس 1,00,000 کا لشکر ہے۔ اس نے کہا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے، ہم اس نبی کی قوم میں سے ہیں، اور آپ کے حالات یہ ہیں جی کہ آپ 47% سود ادا کر رہے ہیں اپنے پورے بجٹ میں سے۔ صرف سود نہیں ادا کر رہے۔ جی جب رستم کے دربار میں جو لفظ بولے گئے، میں تاریخ وہ لکھتی ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے آئے ہیں۔ یہ وہ گولڈن ورڈ ہیں اس غلام کے جو سب سے 25,000 میں سے آخری نمبر تھا، 24,999 نمبر والا، سب سے کمزور ان میں سے کمزور کہہ رہا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑانے آئے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم رستم زماں ہو؟ نہیں، یہ میرے آقا کے غلاموں کا کام ہے۔ کیا بات۔ اور اب میں آتا ہوں اس بجٹ کے اوپر۔ اس نے کہا آپ دنیا کی تنگی سے نکال کر وسعت لانے آئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 900 سال مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے وہ ایسے نہیں ہوئی، وہ صرف عدل پہ ہوئی تھی۔ آگے جا کے میں اور ایک مثال دوں گا تو آپ کے ناظرین رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مسلمان بادشاہ کا انصاف کا معیار کیا تھا۔ یہاں تو جڈا لچا اوڈا اچا، 42,500 روپیہ، اور 5 بندوں کے لیے وہ روٹی لے کے جائے گا؟ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ شرم آنی چاہیے ایسے حکمرانوں کو جنہوں نے یہ بجٹ بنایا ہے۔ یہ بجٹ نہیں، یہ غریب کے لیے سولی بنائی گئی ہے۔ یہ بجٹ نہیں، یہ لوگوں کے لیے قتل عام کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 26 کروڑ کی 26 کروڑ عوام جنت میں جائے گی۔ سارا عذاب تو اس حکمرانوں نے 45 سال سے جمہوریت میں اتنا اذیت دے دی ہے اس قوم کو کہ میرا خیال نہیں ہے کہ اللہ پاک پاکستانیوں سے ایک دفعہ بھی پوچھے کہ بھی تم نے جرم کیا کیا ہے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ 11 کروڑ لوگ ایک ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس سے بڑا جرم کیا ہے پاکستانیوں کا؟ 3 کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں۔ اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ مائیں 3 بچے ایٹ اے ٹائم قتل کر رہی ہیں، لوگ پنکھے کے نیچے سولی لے رہے ہیں۔ اس قوم کا کیا بنے گا؟ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہو، جس ملک کے پاس شہادت کا جذبہ ہو، جس ملک کا بارڈر 4,000 میل سے لمبا ہو، اور جس ملک کے سلار فیلڈ مارشل حافظ منیر جیسے ہوں، اور اس قوم کے اوپر ایک بندہ، آپ بتائیے کہ 300 روپے روز پہ، 282 روپے روز پہ کیسا گزارا کرے گا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی 42,500 روپے میں وہ بندہ کیسے گزارا کرے گا؟ اور وہ عقل کے اندھے IMF والے جس کے چپل پاؤں میں نہیں اس کو قرضہ دے رہے ہیں۔ کیا IMF نے اس بندے سے پوچھا ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے اس وقت پاکستان میں 60 سے 70 لاکھ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 5 لاکھ کا قرضئی ہے،
اور ہم 4 لاکھ کے قرضئی ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم پہلے آئے ہوئے ہیں. اچھا. دنیا کی ایٹمی طاقت امریکہ، رشیا، چائنا، فرانس، انڈیا، ہم یار وہاں پہ ہمارے علاوہ تعلیم کا معیار دیکھیں، ان کی روزگار کے مسائل دیکھیں. جرمنی میں جو کم سے کم غریب آدمی ہے اس کو 4.5 لاکھ روپے جو کماتا ہے نا مہینے کا، اس کو غریب کہتے ہیں. 4.5 لاکھ جو کماتا ہے اس کو غریب کہتے ہیں. یہ غریب کی سطح ہے. اور امریکہ میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جی جی، جو بندہ کم سے کم وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ $22 پر آور ہے. بالکل ایسا ہی. یعنی کہ 7,000 روپیہ گھنٹہ. 7,000 روپے گھنٹہ. 10 گھنٹے کام کرتا ہے 70,000 روپیہ ڈیلی. بالکل ایسا ہی. اور پورے یورپ میں ایسی ہے. 21 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے. وہ ہے ایٹمی طاقت. اس کو کہتے ہیں ایٹم بم. ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا ہے مگر ہم نے ایٹم بم کے اوپر غریبوں کا بھیجا نکال دیا ہے. تو اس کا حل کیا ہے سر؟ ہمیں قرضے نے، مہنگائی نے، ٹیکس سسٹم نے، رشوت نے، ناانصافی نے، غلامی نے ہمیں دھکیل دیا ہے غربت میں. جب رستم کے دربار میں مسلمان نمائندہ کھڑا ہوا اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا. وہ نظریہ کیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس نظریے پہ 900 سال حکومت ہوئی. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ 9 سال کی عمر میں بابر مغلیہ کنگڈم کا بادشاہ بن گیا. ایسا ہی. اور 9 رتنوں نے پورا ہندوستان چلایا. بات یہ ہے کہ بات وہی عدل، انصاف اور مساوات ہونا چاہیے. ایڈوائزر تو صحیح رکھ لو. یہاں پہ ایڈوائزر 7 کروڑ کی گاڑی میں ٹھیلے پہ جا کے پاؤں مار کے کہتا ہے کہ تم ٹماٹر مہنگے بیچ رہے ہو. کیا خوبصورت ملک ہے کہ صرف اس پہ اوپر روپ ڈالتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ آج سے 20 سال پہلے تیرا باپ ٹھیلا لگاتا تھا. آج تو بیوروکریٹ بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس قوم کا باپ بن گیا. میں پہلے کہتا ہوں اس قوم کو بیوروکریسی نے تباہ کیا ہے. سر میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. بیوروکریٹس کا جو لائف سٹائل ہے، نہیں جو ان کا عوام سے ڈیل کرنے کا سٹائل ہے. آپ سنیں تو صحیح. جی. انگریز کی حکومت 200 سال رہی، سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ان بیوروکریٹوں نے اسے 500 کلومیٹر پہ کر دیا ہے. صرف حکومت برطانیہ کی صرف 500 کلومیٹر پہ رہ گئی، صرف بیوروکریسی کی وجہ سے. سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ عدل کا نظام چلتا ہے، کفر کا نظام چلتا ہے، بے انصاف کا نظام نہیں چلتا. اچھا، یہ بات یاد رکھیے. مسلمانوں نے ترقی کی ہے تو عدل سے کی ہے. آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پتا؟ انہوں نے پوچھ لیا یہ دوسری چادر کہاں سے لی ہے. انہوں نے جواب دیا، کھڑے جواب دیا تھا. تو جب تک وہ رہے، انہوں نے کہا تھا فرات کے کنارے کو کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دے گا. تو یہاں کتا تو کیا، انسان بھوکے مر رہے ہیں. کتا تو کیا 11 کروڑ لوگ ایک ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں. اور لوگوں کے ماں باپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہسپتالوں میں مر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ پاکستان، خاص طور پہ پنجاب کی جیلیں اتنی خوبصورت ہیں آپ کو شرم آئے گی ہاسپٹل کو وزٹ کر کے. اتنی صفائی کا معیار ہے. اور ہسپتالوں کا معیار ایسا ہے جیسے یہ کانا کاچھا کا کوئی باتھ روم ہے. ایسا ہی. آپ کو یاد ہوگا ایک دن خبر لگی کہ سروس ہاسپٹل میں آپریشن کے دوران بتی چلی گئی. وی آئی پی آپریشن تھیٹر چل رہا تھا. اب بتائیں وہ جو آپریشن پہ مریض لیٹا ہوا تھا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستانی ہے، یہ حکمران ہے، انہوں نے حکومت کرنی ہے. نہیں چل سکتا آپ کا نظام.
بالکل صحیح ہے سر. یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ایک ڈاکٹر ہیں سرکاری, خود ڈاکٹر ہیں وہ اپنی فیملی کا آپریٹ کروانے کے لیے پرائیویٹ اسپتال جاتے ہیں, خود وہ سرکاری ملازم ہیں. یہ یہاں کے سرکاری اسپتالوں کا نظام ہے, یہ صورتحال ہے سرکاری اسپتالوں کی. میرا اس وقت اپنے قوم کے رہنماؤں سے گزارش ہے, آج کے پاکستان کو بندوں کی غلامی سے چھڑا دو, غریب کو مہنگائی کی تنگی سے نہ نکال دو, اس ملک کو ظلم, رشوت, ٹیکس چوری, ناانصافی کے نظام سے نکال دو, عدل کا نظام لے آؤ. نہیں تو یہ ملک یقین کریں کہ 5 سال کے بعد ایک بچہ 10 لاکھ کا قرضی ہو جائے گا. رک جاؤ, سود کا کام چھوڑ دو, تم اللہ کے کلام کے خلاف کام کر رہے ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سعودی عرب کے بھی ڈیفنس کریں. اللہ بخشے جنرل مشرف صاحب کو, جب خانہ کعبہ پہ اللہ معاف کرے قبضے کی کوشش کی اسرائیل کے گنڈوں نے, تو ہماری فوج نے قربانی دی تھی. مجھے فخر ہے اپنے جوانوں پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ سر کٹا دیتے ہیں. مگر اگر عدل و انصاف کا معیار یہی رہا تو قومیں برباد ہوتی ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, بے شمار تاریخ میں واقعات سے بھری پڑی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بجٹ بناتے وقت IMF کے پیغام کو پڑھا گیا ہے یا قوم کے اوپر تلوار چلائی گئی ہے. مجھے حکمرانوں کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم ایٹمی طاقت ہو کے اور کمزور ہیں. مجھے شرم آتی ہے کہ 57 اسلامی ملکوں کے صرف 2 بھائی ہیں, 55 بہنیں ہیں. جس بندے کے 55 بہنیں ہوں, صرف 2 بھائی ہوں, ایک ایٹمی طاقت ہو اور ایک سر کٹانے کے لیے کھڑا ہو, یعنی کہ ایران. ہم دونوں کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کون سا مسلم ممالک اپنا جان کا نذرانہ دینا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں, سب بس اپنا سر بچا کے. تو 55 بہنوں کو چاہیے نا, جو وراثت ان کو ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, یعنی کہ پیٹرول, گولڈ, معدنیات, اس کا حصہ ہمیں دے دینا. ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. بھائی ہم اس وقت ہیں جب ڈنڈا ان کے اوپر چلتا ہے. ہاں جی, تب. اور دیکھ لیں آپ, ایران کو ہم نے چیف فیلڈ مارشل صاحب نے 2 دفعہ جا کے سمجھایا کہ ہم خانہ کعبہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں, وہ حملے بند کر دو. تو آپ کے سامنے رزلٹ آیا, اور آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. UAE کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, بغیر گولی چلائی ہم نے. سب سے زیادہ نقصان UAE کا ہوا. اس کیوں نہیں ہوا؟ اس نے اللہ کے احکامات کو پیچھے پھینکا ہے. ہاں جی, اس نے وہاں مندر بنایا. وہ کہتے ہیں نا بابا بلے شاہ, مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے, ٹا دے جو کچھ رہندا ہی, پر بندے دا دل لٹ آئی, رب دلاں چ رہندا ہی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے UAE کی پہلی جہاز ایمریٹس ایئر لائن EK کا مطلب یہ ہے ایمریٹس کے سے کراچی, اور ایئر لائن پاکستانیوں نے بنا کے دی, پاکستانیوں نے UAE ڈیولپ کیا, پاکستانیوں نے وہاں پہ خون پسینہ دیا. آج وہ ہمارے ویزے بند کر رہا ہے. ایسا ہی بات یہ ہے, یہ ہمارے آقاؤں, ہم نے بھی تو سر ان کے پیسے واپس منہ پہ مارے ہیں نا. یہ ہمارے آقاؤں کی کمزوری ہے کہ وہ اپنا حق لینا نہیں جانتے. آپ کے سامنے ایران نے چن کے حملے کیے ہیں, اور یہ بھی سن لیں, نو ڈاؤٹ یہ ایسا آستین کا نظام تھا. UAE یہ اسرائیل کے پے رول پہ تھا, انڈیا کے پے رول پہ تھا, بلوچستان اور KPK میں, اور آج کشمیر میں بھی. یہ ساری فنڈنگ اسرائیل, انڈیا اور UAE کی ہے. اچھا, UAE کو آپ شامل کر رہے ہیں اس میں؟ بالکل. یہ آستین کا تھام سا, یہ آستین کا وہ سانپ ہے جو میں 40 سال سے سمیل کر چکا تھا. اچھا, کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو
کسی پہ حضرت علی کا قول تھا جس پہ احسان کرو جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. اس کے شر سے بچو. ہم نے ان پہ احسانات کی بارش کی تھی یو ای والوں پہ, اور انہوں نے آستین کا سانپ بن کے ہمیں ڈسا. 40 سال سے پاکستان کے حالات کو ڈسٹرب کیے رکھا. ہم اپنی عزت کے مارے, یہ نہیں ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں ڈے 1 سے ہماری جنسس کو پتا تھا. یہ تو ہم عزت کے مارے نام نہیں لیتے تھے. میر جعفر دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور اس نے میر جعفر کا رول ادا کر کے دکھایا. اسی لیے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہم ایک ٹائم کی روٹی کھا لیں گے, اس کو آج ہی پیسے دو. اس کے ساتھ نہیں ہم چل سکتے, باقی اس سب کے ہے ساتھ چلیں گے. نہیں ہم نہیں چل سکتے. بالکل ایسے بات یہ ہے ہم آج بیٹھے ہیں بجٹ کے اوپر. جی سر, میں صرف بجٹ کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ بجٹ کیا ہے. قرآن پاک میں بار بار ظالم قوموں کا انجام آیا ہے, ایک دفعہ نہیں. قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, مدین, فرعون, یہ سب کمزور نہیں تھے, بہت طاقتور تھے. مگر جب ظلم بڑھتا ہے, انصاف مرتا ہے, ناپ تول میں کمی آتی ہے, خیانت کی جاتی ہے, کمزور کو دبایا جاتا ہے, تو طاقت بھی انہیں نہیں بچا سکتی. کیا فرعون کو طاقت بچا چکی ہے؟ نہیں. نمرود کو بچا سکی, مگر میں فرعون کو یہ ثابت کر دیا ہے فرعون نے کہ مصر میں وہ مرا ہوا فرعون اربوں روپے سال کے کما کے دے رہا ہے, اور ہمارے فرعون اربوں روپے غریبوں کے کھا رہے ہیں. حضرت شعیب کی قوم کو ناپ تول کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا, کیونکہ وہ قوم کم تولتی تھی. لیتے وقت بٹے اور تھے, دیتے وقت اور تھے. یہی پاکستان کا نظام ہے. پاکستان کا نظام اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو صرف لاہور کی کچہریوں میں چلے جائیں, قدم رکھنے کی جگہ نہیں, ہر جگہ پہ سرکاری جگہ پہ قبضہ موجود ہے. میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں, اگر جس دن عدالتوں کی صفائی کرا لو گے تو میں سمجھوں گا کہ عدل کا نظام ٹھیک ہو رہا ہے. ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں نا, مگر جب غریب کا بچہ پڑھے گا نہیں, اس کو صحت کی فیسلٹیز نہیں ملیں گی. آپ کو پتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے 60 لاکھ سے 70 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور 14 لاکھ لوگ مرتے ہیں ہر سال. اس وقت ہر سال تقریباً 45 سے 50 لاکھ بندہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے جی, اور وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں, اور کوئی پلاننگ نہیں ہے اس حساب سے کہ جو نئے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے لاہور کا پانی کا لیول 20 فٹ تھا 78 سال پہلے, آج 400 فٹ پہ پانی چلا گیا ہے. یہ پلاننگ ہو رہی ہے. مجھے تو حیرانگی ہے کہ حکومت کے پلاننگ کمیشن کیا کر رہا ہے. مگر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, وقت بہت شارٹ ہے جی. قومیں ایٹم بم سے محفوظ تو ضرور ہوتی ہے, مگر زندہ کے رہنے کے لیے عدل, روزگار, تعلیم, صحت اور حلال معاشیت چاہیے. حلال معیشت جس میں سود معاشیت نہ ہو. نہیں چاہیے. قرآن کا اصول واضح ہے, ظلم نہ کرو, ظلم نہ سہو. مگر ہم ظلم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں, ہم برداشت کرتے ہیں. ہم ظالم کو ظالم نہیں کہتے, مگر ہمارا بجٹ بھی غریب سے کہا جاتا ہے تم صبر کرو, تم قربانی دو, تم بل بھرو, تم ٹیکس دو, تم مہنگائی برداشت کرو. اور طاقتور سے کہا جاتا ہے کہ اب تشریف رکھیں, آپ کے لیے راستہ نکال دیا ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں, ایسے ہی مثال دیتا ہوں, 50,000 الیکٹرک گاڑی آ گئی, 50,000 اس سال کے اینڈ تک آ جائے گی. اگر الیکٹرک گاڑیاں چلے گی تو حکومت کو 16 ارب روپے کا نقصان ہونا ہے پیٹرول لیوی میں. اس لیے انہوں نے کہا اس کو بند کرو. کیا پالیسی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ سولر پینل کے اوپر ٹیکس لگا دیے گئے. وہ ٹیکس چھوڑیں جی, 5 ارب ڈالر کی لوگوں کی, غریبوں کی انویسٹمنٹ ہوئی, آج اس کے اوپر ٹیکس لگانے کے سوچتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ رات کے نشے میں ہوتے ہیں یا ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی. خدا کے لیے جس غریب سے ووٹ لے کے آتے ہو اس سے پوچھ لو کہ ہمیں آئندہ قرضہ چاہیے.
وہ کہے گا نہیں میں گھر کے برتن بیچ دوں گا, مجھے قرضہ نہیں چاہیے. یہ کیا نظام ہے؟ سر آپ نے کہا ظلم کا نظام بھی چل سکتا ہے, کفر کا نظام بھی چل سکتا ہے, نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا جی. عدل کا عدل نظام بحال ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا. تو سر اس رائج الوقت نظام کے اندر, اس سیٹ اپ کے اندر جو 70 سال سے یہاں کے حکمرانوں نے بنایا ہوا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر یہ عدل کا نظام کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ کون کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والے, سود دینے والے, سود لکھنے والے, یعنی کہ ہمارے اکاؤنٹنٹ بھی جی سب جہنمی ہیں, اور ہمارے FBI کے جتنے ملازم ہیں وہ بھی, وہ سب پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. جب اللہ کا نبی لعنت کہہ رہا ہے, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ جنگ ہے اللہ کے ساتھ, تو ہم کس بات کی کھاتے لکھ رہے ہیں سارا دن؟ اتنا تو منکر نکیر نہیں لکھتا جتنا FBI لکھتا ہے. اب مزہ آئے گا جب IMF نے کہا ہے کہ جس کے 200 یونٹ سے نیچے بھی ہیں اس کا سبسڈی ختم کرو. جب وہ سبسڈی ختم ہونی ہے, ستمبر میں لوگوں کو بل آئیں گے. ابھی تو آپ کو نہیں محسوس ہونا ناظرین کہ جون اور جولائی میں کیا ہونا ہے. یہ مزہ آئے گا اگست میں اور ستمبر میں. میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کریں گے, تو نہ ہوتا, میں نہ ہوتا, یہ بل نہ ہوتا, اور کاش یہ وقت کے حکمران یہ فرعون بھی نہ ہوتے, تو کم از کم ہم دنیا کو انجوائے تو کرتے. وہی بات جو فلسطین کی بچی نے کہی تھی کہ مجھے گولی مارو. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا 3 دن سے بھوکی ہوں, میں اللہ کے ہاں جا کے کہوں گی کہ مجھے کھانا دے دو. ادھر قوم بھوک سے مر رہی ہے اور تم قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے. سر آپ نے بجٹ کے اوپر ایک نظم بھی لکھی ہے, وہ تو سنا دیں جاتے جاتے. ابھی آپ نے جو آف ریکارڈ سنائی وہ بھی سنا دیتے ہیں, سنا دیجیے. وہ بھی سنا دیتے ہیں. ہاں جی. آپ اس وقت حیران ہوں گے کہ اس وقت 24 ارب روپیہ ڈیلی, یعنی کہ 1 ارب روپیہ گھنٹے کا گورنمنٹ سود دے رہی ہے. 1 کروڑ روپیہ گھنٹے کا؟ ہاں جی. اور 20 ارب روپیہ روز کا بینک سے بارو کر رہی ہے. اچھا. یعنی کہ اگلے سال آپ کا قرضہ 1 لاکھ ارب ہو جائے گا. 1 لاکھ ارب. اور اگلے سال آپ کو کم از کم 10,000 ارب روپیہ سود دینا پڑے گا. اسی لیے تو منتیں کر رہے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ مل کے حکومت بنائیں. نو وے. میں عمران خان کو پیغام دیتا ہوں اور تمام جمہوری پارٹیوں کو پیغام دیتا ہوں, ان سے کنٹینیو حکومت کرائی جائے. ان کی سزا یہی ہے, ان سے حکومت کروائی جائے تاکہ یہ نہ کہہ سکے جس طرح میاں بڑے میاں صاحب نے کہا مجھے کیوں نکالا. یہ ایک دفعہ کام کٹی کٹا نکال دو, ان کو حکومت کرواؤ, ان کا حق ہے, ان کو سے کروائیں. خدا کی قسم یہ ٹیچی پکڑ کے نہ چلے جائے تو مجھے کہنا, کیونکہ یہ 55,000 ڈیول نیشنل, جس میں بیوروکریٹ بھی ہیں, جس میں ہر قسم کے حکمران بھی ہیں موجود سارے ہے. تقریباً اس میں 90% شاید ہو. کیا جی 90% حکمران بھی ڈیول نیشنل ہوں ہمارے تقریباً. جتنے بڑے لوگ سر, میں یہ تو نہیں کہتا گنتی 90% پہ کیس نہ ہو جائے, مگر اسمبلی میں جو اکثریت ہے, سینٹ کی جو اکثریت ہے, وہ سب ڈیول نیشنل ہے. اور ہمارے مافیا, سیمنٹ, شوگر, بینک مافیا, بالکل, کھاد, امپورٹر, یہ ٹاپ کے جو لوگ ہیں یہ سب اس کا حصہ ہے. یہ صرف 55,000 ہیں, آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. ان کا احتساب کون کرے گا؟ اور یہی ڈیسیجن میکر ہیں اس ملک کے, بس جو ڈیول نیشنل ہے, یہی 55,000. کیونکہ آج کا پروگرام تقریباً میں نے کافی کر دیا ہے, ابھی تو کہنے کی بہت باتیں ہیں. جی جی. مگر میں صرف آپ کو چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ جب آنے والے بچے 2 روپے روز تعلیم کا بجٹ ہے ان کا, 2 روپے, بالکل 2 روپے ان کا مہینے کا بجٹ رکھا ہے, جو نسل پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے. سر تعلیم اور صحت پہ اگر میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, 70 لاکھ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے, اس نے 3 سال کے بعد اسکول جانا ہے.
اس کے لیے بجٹ میں پلاننگ ہی نہیں ہے. آپ نے کہا یہ دینا ہے, یہ لینا ہے. او بھائی لینا دینا سمجھ آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے صحت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, ایک ایک بیڈ پہ 3 لوگ ہیں. مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. خدا کے لیے یہ جمہوریت 900 سال جمہوریت نہیں تھی, بادشاہت تھی, خلیفہ تھے, عدل کا نظام تھا, عدل کا نظام تھا. اس وقت تعلیم پہ 194 ارب روپیہ 53 کروڑ پہ روزانہ کا رکھا ہوا ہے. صرف سود دے رہے ہیں آپ 24 ارب روپیہ روز کا, ہاں جی, اور تعلیم پہ 53 کروڑ روپیہ روز کا. کتنا فرق ہے. اب سنیے صحت کے اوپر 15 کروڑ 25 لاکھ روپے روز کا ہے. 15 کروڑ 25 لاکھ, 26 کروڑ عوام ہے, ہاں جی, اور 24 ارب روپے روز سود دے رہے ہیں, 20 ارب روپے روز بارو کر رہے ہیں, اور یہ ان کا حساب ہے. جی, تعلیم میں روزانہ 2 روپے روز بنتا ہے, اور صحت پہ 60 پیسے جس کا سکہ ہی موجود نہیں, یہ روز کا آپ کا بل ہے. بل. اور ریاست ایک بچے کو پیدا ہوتے دیکھ کر خوش تو ہو رہی ہے, مگر بجٹ میں اس کے لیے روزانہ تعلیم کے نام پر 2 روپے رکھے, اور صحت کے نام پر 60 پیسے. پھر ہمیں کہتے ہیں قوم ترقی کیوں نہیں کرتی. میں آپ کو گاڑیوں کا بتا چکا ہوں, الیکٹرک کا یہ کیا بجٹ آیا ہے. جی جی, 36 ارب روپے انہوں نے رکھا ہے ٹوٹل صرف تعلیم کا وفاقی بجٹ میں, 16 ارب روپے ٹوٹل رکھا ہے اس کا صحت کا, اور اس وفاقی بجٹ کے اندر 800 کچھ ارب روپے ہیں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے. وہ 800 ارب ہے جی, 800 پلس ارب ہے وفاق کا ملا کے, اور چاروں صوبوں کا ملا کے پورے ملک کا 1300 ارب روپیہ صحت کو دیا جا رہا ہے. تو ایک طرف پورے 25 کروڑ عوام کے لیے 1300 ارب روپے رکھا گیا, اور 1 کروڑ عوام کو منتھلی دینے کے لیے 800 ارب روپے رکھا گیا ہے. تو لوگوں کو بیکاری بنایا جا رہا ہے. اس پہ بھی کوئی کمنٹ دیں کہ یہ 800 ارب اس پہ دے رہے ہیں تو آپ صحت پہ کیوں نہیں فوکس کر رہے ہیں. 25 کروڑ عوام کو آپ 1300 ارب روپے دے رہے ہیں, اور 1 کروڑ لوگوں کو آپ ان کے اندر آپ 800 روپے بانٹ رہے ہیں. پاکستان میں روزانہ تقریباً 19,000 بچہ پیدا ہو رہا ہے. 19,000 بجٹ میں اس بچے کے پیدا ہونے پہ کوئی فنڈ نہیں رکھا گیا. تعلیم پہ اس وقت 2 روپے فنڈ رکھا ہے جو نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے. صحت کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 60 پیسے رکھے ہیں, اور دوسری طرف صرف 17 لاکھ 18 لاکھ لوگ مرتے ہیں. آبادی آپ کی 65 سے 70 لاکھ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں بچہ پیدا کر رہے ہیں مگر انسان نہیں بنا رہے, کیونکہ انسان تعلیم سے بنتا ہے, صحت سے بنتا ہے, ہنر سے بنتا ہے, روزگار سے بنتا ہے. قرضے کے سود کے لیے 8,000, دفاع کے لیے 3,000, مگر قوم کے بچے اور مریض اور چند 100 ارب روپے منٹ پا دیے جاتے ہیں. یہ کیسے ناممکن ہے؟ یہ کیا انصاف ہے؟ یہ حکومت اس طرح کے بجٹ بنائے گی تو نفرت پال رہی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بہت کامیابی سے چل رہی ہے تو میں آپ کو سچ بتاؤں, حکومت کے مشیر وہ محمد شاہ رنگیلے والے ہیں جو کہتے ہیں سب اچھا ہے. انہوں نے کہا فوج شہر میں آ گئی, انہوں نے کہا دیگیں پکاؤ, انہوں نے کہا جناب دلی دورست دلی یس, انہوں نے کہا فوج قلعے کے اندر آ گئی, کہتا ہے دیگیں پکاؤ. انہوں نے کہا فوج دروازہ توڑتی ہے, کہتا کھول دو, کہتا فوج اندر آ گئی ہے. انہوں نے کہا آپ بھی کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں. اس طرح نہیں چلے گا. آخری کمنٹ جی, آپ نے کہا تھا کہ مجھے وہ اپنی بجٹ کے بارے میں نظم سنا دیں. جی جی, نظم. تو آپ کے چینل پہ میں آپ کو دیتا ہوں. مجھے میرے وطن عزیز پاکستان کا حساب دے دیجئے, میرے ہر زخم کا حساب دے دیجئے. کہاں گیا وہ خزانہ عوام کا, ذرا قوم کو بھی جواب دے دیجئے. واہ واہ. کس کے بچے فیس کو ترس رہے ہیں, کس کے گھر میں چراغ بھی نہیں جلے, مگر محل میں بنے کارواں بھی چل رہے ہیں. یہ کیسا عدل ہے جناب, حساب دے دیجئے. جو سود کھا گیا مزدور کی کمائی,
जो कर्ज बन गया नस्लों की रिसवाई। गरीब पूछता है हाथ जोड़ के, मुझे रोटी नहीं तो ख्वाब दीजिए। वाह वाह, ये बैंक, ये बजट, ये फाइलें, ये कर्जे, ये वादे, ये दावे, ये कागजी कर्जे, ये अगर सच है तो खोल के सामने रख दो, मुझे और मेरी पूरी कौम को पूरा हिसाब दे दीजिए। हिसाब दे दीजिए। नाम नहीं चाहिए, इल्जाम नहीं चाहिए, बस पाकिस्तान को अब आराम चाहिए। आराम चाहिए। जो चोरी का माल है वो वापस ले आओ, जो चोरी का माल है वो वापस ले आओ, शहीदों के घर पे सवाब भेज दीजिए। इन्हीं अल्फाज के साथ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। तो दोस्तों यकीनन आपने बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिला होगा इस सारी गुफ्तगू से। इस तरह की इस्लाह की गुफ्तगू करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलते हैं। सियासत बड़ाई सियासत, इस पे इल्ज़ाम, उस पे इल्ज़ाम, फजूल बातें करते लोग आपको नज़र आएंगे रेटिंग के लिए, लेकिन इस्लाही गुफ्तगू फैक्ट्स के साथ समझाना, ये अबूज़र शाद जैसे चंद लोग ही इस मुल्क में मौजूद हैं। तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि आइंदा भी सारा हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आपसे वक्त लेते रहेंगे, ताकि हमारे नाजरीन तक आपका पैगाम भी पहुँचता रहे और हम भी आपसे गुफ्तगू करते रहें। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।